गुड इवनिंग। नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का ख़त रूमियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी पहली 15 आयात हम पढ़ेंगे। St. Paul's epistle to the Romans, chapter 1, and we will be reading the first 15 verses. पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदामंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रिसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोमा में हैं, खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है। चुनाचे खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्ज़ी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूँ जिससे तुम मजबूत हो जाओ। गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस तसल्ली पाऊँ जो तुम में और मुझ में दोनों में है। और आए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूँ, बस मैं तुमको भी जो रोमा में खुशखबरी सुनाने को हत्तल मकदूर तैयार हूँ। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। रोमन्स, रूमियो, द चार्टर ऑफ द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। एक नहायत खूबसूरत ख़त, एक नहायत तफसीली ख़त, और इसकी तफसील ही है जो बाज़ लोगों को इसके लिए मुश्किल बना देती है। बहुत सारे लोग जो इलाहियात से मोहब्बत करते हैं वो इस ख़त से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और जो सतही तौर पर कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं वो इससे थोड़ा सा दूर भागते हैं, क्योंकि उनको ये मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपने मसीहियत को समझना है, उसके अकायद को समझना है, तो दिस इज़ द बेस्ट डॉक्यूमेंट। मसीही तारीख़ पर इसके बहुत सारे असरात हमें नज़र आते हैं। बहुत से बड़े बड़े खुदा के खादिम रूमियों के ख़त के वसीला से खुदा के पास आए और उनकी खिदमत पर इसकी गहरी छाप रही, और उसमें से सबसे बड़ी मिसाल हमें मार्टिन लूथर की मिलती है, जो इस्लाह कलीसिया या रिफॉर्मेशन की तहरीक थी, वो इस ख़त को पढ़ने से और इसको समझने से शुरू हुई। तो इट्स अ जेम। इसको समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको आज ये कहता हूँ, कैटेगोरिकली ये बात बयान करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे इसके मुताले में हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे ख़यालात, हमारे बहुत सारे नज़रियात और हमारे बहुत सारे अकायद चैलेंज होंगे, और आज से ही शुरू हो जाएगा ये सिलसिला। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी। तो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए,
ہم ایک ایسے ڈاکیومنٹ کی سٹڈی کرنے جا رہے ہیں جو کہ شاید ہماری زندگیوں پہ بھی بہت بڑی چھاپ چھوڑنے والا ہے۔ اب جیسا کہ ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے، مقدس پولس نے یہ خط تحریر کیا، اور مورخ اس بات پر ایگریڈ ہیں، تھیولوجینز اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سن 57 عیسوی میں لکھا گیا، اور کرنتھیوں کے مقام سے پولس رسول نے یہ خط لکھا۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیے گا رومیوں کے خط کے 15ویں باب کی 25ویں اور 26ویں آیات میں، اور پھر پہلا کرنتھیوں اس کے 16ویں باب کی پہلی 7 آیات میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ خدا نے پولس کو جب وہ کرنتھس میں تھا یہ فضل دیا کہ وہ یہ خط لکھ سکے، اور یہ روم کی کلیسیا کو لکھا گیا۔ Now at that time Rome was the capital of the world. وہ صرف رومی سلطنت کا دارالخلافہ یا دارالحکومت نہیں تھا، it was the capital of the world، کیونکہ آدھی سے زیادہ دنیا جو تھی اس وقت روم کے زیر تسلط تھی۔ اور وہاں کی کلیسیا، اور کلیسیا سے پہلے جو وہاں پر یہودی رہتے تھے جس میں سے بعد میں لوگ مسیحی ہو گئے، وہ اپنے ایمان کے وجہ سے اور اپنی عبادت کے طریقے کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ تو یعنی کلیسیا کے شروع ہونے سے پہلے ہی یہودی جو وہاں پر رہتے تھے ان کا پوری دنیا میں بڑا شہرہ تھا، اور جب وہ لوگ کلیسیا میں آئے اور کلیسیا کی بنیاد پڑی تو پھر وہ کلیسیا بھی اپنی طور کی اکلوتی کلیسیا ٹھہری۔ اب یہ وہ کلیسیا ہے جو کہ پولس کی خدمت کے وسیلہ سے وجود میں نہیں آئی۔ کہا جاتا ہے اکولا اور پرسکلا نے اس کلیسیا کی بنیاد رکھی، جن کا ذکر ہمیں اس خط کے 16ویں باب میں ملتا ہے۔ تو پولس اس سے پہلے روم گیا بھی نہیں، وہ جانا چاہتا تھا، نہیں جا سکتا، اور اس بات کا ذکر ہمیں اس خط میں جیسے جیسے ہم اس کو پڑھیں گے، اور آج بھی جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں بھی ہمیں یہ ذکر نظر آیا۔ پولس جانا چاہتا ہے روم، وہ اس کلیسیا کو وزٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک کچھ ایسے حالات نہیں بنے کہ وہ جا سکے، جس کی بنا پر امپینڈنگ رہا یہ ٹرپ جو تھا روم کا۔ تو ان کو تیار کرنے کے لیے 3 چیزوں کے لیے پولس نے یہ خط لکھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فیبے، جس کو وہ اپنی بہن کہتا ہے ایمان میں اور خدا کی خادمہ ہے، وہ جا رہی تھی روم، تو اس کے لیے گراؤنڈ بنانے کے لیے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو 16ویں باب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ فیبے کو قبول کرنا، ایک خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے اس کو قبول کرنا۔ دوسرا، پولس روم کی کلیسیا کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ وہ خود بھی وہاں آنے کا مشتاق ہے اور وہ آنے والا ہے، اور پھر وہ ان سے یہ بھی درخواست کرتا ہے کہ اس کو پھر وہ آگے اسپین روانہ کر دیں گے۔ اور پھر کچھ ٹینشنز تھیں اس کلیسیا میں، جو خبریں پولس رسول کو مل رہی تھیں کہ وہاں جو یہودی مسیحی ہیں، یہودی نژاد مسیحی ہیں، اور جو غیر یہودی مسیحی ہیں یعنی یونانی جن کو کہا جاتا ہے، وہ مسیحی ہیں، ان کے درمیان چرچ میں ٹینشن ہے۔ تو لہٰذا پولس نے پھر اس کا بھی، اور یہ پورا خط تقریباً اسی کے لیے لکھا گیا۔ اور اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ اس خط کا جو مقصد ہے وہ پولس رسول کی ایک بات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں اسی خط میں ملتی ہے۔ رومیوں کے خط کے 15ویں باب میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات تحریر ملتی ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیات اگر دیکھیں: اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو۔ وہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے اس کلیسیا کو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ ٹینشنز تھیں۔ پولس چاہتا ہے کہ وہ ایک ہو کر خدا کی کلیسیا، مسیح کا چرچ جو ہے، اٹ شوڈ بی یونائٹڈ، اٹ شوڈ بی ون، اور وہ
یہودیوں اور یونانیوں دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ٹینشنز کیا تھیں؟ ظاہر ہے جو یہودی اپنے سارے فخر کے ساتھ اور اپنی ساری ہیریٹیج کے ساتھ جب وہ کلیسیا میں آئے اور دوسری طرف سے یونانی آ گئے تو دے تھاٹ دے واز سپیریئر، اور نہ صرف وہ سمجھتے تھے کہ وہ سپیریئر ہیں، پیچھے جو یونانی آئے تھے ان کی بھی ایک تاریخ ہے، ان کا بھی ایک لٹریچر ہے، ان کا بھی ایک ادب ہے، ان کی اپنی ایک تھیولوجی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم بہتر ہیں، یہودی کہتے تھے ہم بہتر ہیں، اور یہودی یہ چاہتے تھے کہ وہ پرانے عہد نامہ کی شریعت پر عمل کریں، اور خاص کر 3 باتوں پر وہ ضرور عمل کریں۔ ایک، ختنہ، جس کا ذکر ہمیں دوسرے، تیسرے اور چوتھے ابواب میں ملے گا، پولس اس پہ ہمیں تعلیم دیں گے۔ پھر سبت اور باقی دنوں کی جو آبزرونس ہے اس کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ یونانی بھی ان دنوں کو آبزرو کریں، اور پھر جو شریعت میں کھانے پینے کے فوڈ لاز تھے، قوانین تھے کھانے پینے کے کہ کیا کھایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کھایا جا سکتا، یہودی چاہتے تھے کہ یونانیوں پر بھی وہ ویسے ہی لاگو ہو جائیں۔ تو پولس ان ساری ٹینشنز کو ایک ایک کر کے ایڈریس کریں گے اس خط میں، اور اس کے وسیلے سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویسے تو اس کی بہت ساری ڈویژنز کی گئی ہیں۔ میرے سامنے جو بائبل ہے، بائبل سوسائٹی کی جو لیٹسٹ جو چھپی ہوئی بائبل ہے، اس میں اس کا ایک خاکہ دیا گیا ہے، اور اگر آپ کے پاس یہی بائبل ہے تو آپ وہاں سے اس خط کا خاکہ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے 4 حصے ہیں۔ پہلی آیت کے 16ویں پہلی باب کی 16ویں آیت سے لے کر 4 باب کی 25ویں آیت تک پولس گناہ کی عالمگیریت کی بارے میں بات کرتا۔ تو کہتا سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ یونانی ہیں، سب گناہ گار ہیں خدا کی نظر میں، اور ان کو نجات کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور سیکشن ہمارے سامنے آئے گا 5ویں باب کی 12ویں آیت سے لے کر 8ویں باب کی 30ویں آیت تک، جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خدا نے ایک ایسی راست بازی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں دستیاب کر دی ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا سکتے ہیں، اور ساتھ میں پھر پاک روح کا ذکر بھی ہمیں ملے گا کہ اس کے وسیلے سے کیسے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ 9ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں باب کی 32ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں the faithfulness of God، خدا کی وفاداری، کہ وہ یہودی اور یونانی یعنی یہودیوں کو اور غیر یہودیوں کو دونوں کو اپنے ایک ہی امبریلا کے نیچے کلیسیا میں اکٹھا کرتا ہے، اور یہ اس کام کو کرنے میں خدا وفادار ہے۔ اور پھر 12ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر 15ویں باب کی 12ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں یکجا ہونے میں مدد دے سکتی ہیں، ایک ہو جانے میں کیسے یہ چیزیں ہمیں مدد دے سکتی ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے 4 حصے ہیں۔ جیسے جیسے ہم ان حصوں میں داخل ہوں گے میں آپ کی توجہ ان کی طرف پھر سے دلاتا رہوں گا۔ ویسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پولس رسول کے خط جب ہم پڑھتے ہیں تو 2 بڑے حصے ہوتے ہیں، پہلا تھیولوجی اور اس کے بعد پریکٹیکل، یعنی پہلے حصے میں وہ ہمیں الہیات سکھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس الہیات کے زیر اثر ہماری زندگیاں کیسے ہونی چاہیے۔ تو تھیوری اینڈ پریکٹیکل دونوں اس کے خط میں چلتے ہیں۔ افسیوں کا خط بڑا خوبصورت ہے، 3 باب تھیولوجی کے ہیں، 3 باب پریکٹیکلٹی کے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں، چونکہ میں نے کہا تھا دس از the document of Christian doctrine، تو پہلے 11 ابواب میں ہمیں تھیولوجی ملے گی، اور ہمیں بڑی تفصیل سے ان سارے 11 ابواب کو پڑھنا پڑے گا، اور پھر 12ویں باب سے پولس ہمیں بتائے گا کہ کیسے یہ تھیولوجی ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو it's going to be very exciting. Let's embark upon the journey and see کہ خدا ہمیں اس نہایت ہی خوبصورت دستاویز کے وسیلہ سے کیا برکت دینا چاہتا ہے۔ پہلی باب کی پہلی آیت،
ہمیشہ پولس سیلوٹیشن سے ہی شروع کرتا ہے. پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا، وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. اور اپنے تعارف میں وہ کیا کہتا ہے؟ میں کیا ہوں؟ میں یسوع مسیح کا بندہ ہوں. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں رسول ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. نو، وہ کہتا ہے بندہ ہوں. اور یونانی کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا وہ ہے ڈولاس. اردو میں تو ہم نے اس کو بندہ کہہ دیا، انگریزی کی اکثر تراجم میں ہمیں لفظ سرونٹ ملتا ہے، لیکن جو یونانی لفظ ہے دیٹ از ڈولاس، غلام. تو کہنے کا مقصد کیا ہے پولس رسول کا یہاں پر؟ کہ میں یسوع مسیح کا غلام ہوں اور میں یسوع مسیح کے حکم کے تابع ہوں. غلام کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہی از انڈر دی اتھارٹی آف دا ماسٹر. تو وہ کہتے ہیں میں تو غلام ہوں، یہی میری اوقات ہے. I have been purchased with a price. تو ریڈیمشن، فدیہ کا ایک کونوٹیشن بھی ہمیں یہاں سے ملتی ہے. میں یسوع مسیح کا غلام ہوں، لیکن اب اس کا فضل ہے کہ اس نے اس غلام کو رسول ہونے کے لیے بلا لیا. اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پولس رسول کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی. He met with a so-called accident. ہے نا؟ کیا ہوا تھا دمشق کی راہ پر؟ کیا پولس رسول بننا چاہتا تھا؟ Never ever. وہ تو کلیسیا کو دبانے کے لیے، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے دمشق جا رہا تھا، لیکن خدا نے ایسا کیا کہ پولس کو بالکل بدل گیا. ساؤل یا سول پال بن گیا. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ میں رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں. میں غلام ہوں، پہلی بات جو اس نے کر دی. میں خدا کی مرضی سے رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہوں. اور کیا رسالت ملی ہے مجھے؟ اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں. So from being a slave، ایک غلام ہونے سے رسول ہونے کے لیے بلایا، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ خوشخبری، انجیل، ایوانگیلیون، وہ میرے سپرد کر دی گئی ہے. اور یہاں پر ہم میں سے اکثر کا پہلا خیال چیلنج ہونے جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انجیل نئے عہد نامہ میں ہے، خوشخبری صرف نئے عہد نامہ میں ہی ہے. ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت اونچی سی دیوار کھینچ دیتے ہیں پرانے عہد نامہ میں اور نئے عہد نامہ میں. جی وہاں شریعت تھی، یہاں فضل ہے. Now we cannot have that black and white kind of an approach to the word of God. ہاں، سیکشنز ہمیں ضرور ملتے ہیں خدا کے کلام میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں اور اس کے بعد سب کچھ شروع ہو گیا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کون سی خوشخبری ہے؟ یہ کون سی انجیل ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں. So the gospel is not new. ہاں، گاسپل کون ہے، کس شخصیت کے بارے میں ہے، وہ چیز سامنے آئی نئے عہد نامہ میں، لیکن اس کا ذکر خدا نے نبیوں کے وسیلہ سے پرانے عہد نامہ میں بھی کر دیا تھا. So the gospel is not something new.
یہ پہلے سے تھی، یہ خوشخبری پہلے سے تھی. خدا اپنے رسولوں کے وسیلہ سے، اپنے نبیوں کے وسیلہ سے یہ علم دیتا رہا تھا. یہ خوشخبری پھیلتی رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہودی اور غیر یہودی دونوں خدا کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، خدا کی کلیسیا میں شامل. دس از the گڈ نیوز. اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ انجیل کیا ہے یا یہ خوشخبری کیا ہے، رادر میرے لیے انجیل کون ہے. It's not about a way of life, it is about a person. اور وہی بات پولس یہاں پر کہہ رہے ہیں، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت. تو انجیل ہے ہی یسوع مسیح. You take Jesus out of it, there is no good news. It centers upon the person of our Lord Jesus Christ. خداوند یسوع مسیح کے علاوہ انجیل نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے غلطیوں کے خط میں پولس رسول بڑا کیٹیگوریکلی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی، چاہے کوئی آسمان کا فرشتہ بھی تمہیں اس انجیل کے علاوہ کوئی انجیل سنائے جو ہم نے تمہیں دی ہے، تو وہ ملعون ہو. There cannot be any other gospel. اگر کوئی اور کسی اور قسم کی انجیل کو لا کر بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو جان جائیے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. خدا کی طرف سے ایک ہی انجیل ہے and it centers upon the person of our Lord Jesus Christ. اور پھر یہاں پر کون ہے وہ شخصیت؟ کون ہے؟ پولس پہلے ہی سانس میں بتا دیتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں انسان بھی ہے اور ایک ہی وقت میں خدا بھی ہے. He is both human and he is both divine. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. اب ہم سب کو معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کیسے ہوئی، اور وہ کسی انسانی تعلق کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. لیکن خدا نے پہلے سے بندوبست کر دیا تھا. He had a legal father. پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے یوسف کا اور مریم کا. اور یوسف کون ہے؟ یوسف ابن داؤد ہے. تو لیگلی، دنیاوی اعتبار سے اس نے کہا وہ داؤد کی نسل سے تھا، لیکن پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. He was conceived by the Holy Spirit. روح القدس کے وسیلہ سے وہ پیٹ میں پڑا، اور اس وسیلے سے وہ خدا کا بیٹا بھی ہے. تو داؤد کا بیٹا بھی ہے وعدوں کے مطابق، اور وہ خدا کا بیٹا بھی ہے. We will dwell on these things as we proceed along. جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں. اور انجیل کا مطلب کیا ہے؟ کہ there are no boundaries now. یہودی غیر یہودی کی تفریق مٹ گئی، آزاد اور غلام کی تفریق مٹ گئی، مرد اور عورت کی تفریق مٹ گئی. Now it is for everyone. It has to reach the ends of the world. اور اس کے لیے پولس کہتا ہے کہ مجھ پر بھی مجھے فضل ہوا، مجھے یہ رسالت ملی کہ میں اس انجیل کو لے کر قوموں میں جاؤں. And that was the plan. یہ خدا کا الہی منصوبہ تھا
جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. So you have already been chosen to be his. اس نے کہا کہ مجھے تو یہ رسالت ملی ہے، مجھے لے کر جانی ہے یہ خوشخبری، یہ انجیل جو کہ سینٹر کرتی ہے ایک ہی شخصیت پر، اور وہ شخصیت ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی. اور اب تم بھی اس میں شامل لو، ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے. ویری کلیئر کہ یہ روم کی کلیسیا کو لکھی گئی، ان میں سے جو سیکٹیفائی ہو گئے ہیں، جو علیحدہ کر دیے گئے ہیں خدا کے ہونے کے لیے، کہتا ہے خدا کے پیارے ہیں، the beloved of God. تو خدا نے چن لیا ہے تمہیں، اور یہ پولس کا وطیرہ ہے. دعا تو وہ ضرور دیتا ہے. ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. گریس اینڈ پیس. یہ تمہیں حاصل، یہ نہیں وہ اس نے کہہ دیا یہ تمہیں حاصل ہے، لیکن وہ کہتا ہے حاصل ہوتا رہے. It should be for the times to come. اب وہ کچھ اور باتیں روم کی کلیسیا کو بتانے جا رہا ہے. اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شہرا ہو رہا ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا یونیک تھی. اٹ واز دا کیپٹل آف دا ورلڈ. لوگ ایفلوئنٹ تھے، لوگ پڑھے لکھے تھے. اور میں نے آپ کو کہا کہ ایون مسیحیت کے وہاں پہنچنے سے پہلے جو یہودی وہاں رہتے تھے ان کا بڑا چرچا تھا وہاں پر. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ان کا ایمان تمام دنیا میں جانا جاتا تھا، شہرا ہو رہا ہے. چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں. He prays for them. He commends them for their faith and he prays for them. وہ دعا کرتا ہے ان کے لیے. وہ کہتا ہے میں بلا ناغہ روزانہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور اپنے دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کی کامیابی ہو. He had planned it earlier، لیکن خدا کی مرضی نہیں تھی، وہ نہیں جا سکا روم، لیکن اب وہ جانا چاہتا ہے. اور کیوں جانا چاہتا ہے؟ کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں، تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ. اب نیچرلی میں نے آپ کو کہا تھا یہ کلیسیا پولس کے وسیلہ سے وجود میں نہیں آئی ہے. پولس ان سے نہیں ملا. غالباً کوئی بھی رسول ابھی تک اس کلیسیا سے نہیں ملا، اور جب رسول جائے گا تو he would have a spiritual blessing for them, a spiritual gift for them. تو وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں، تمہیں کوئی روحانی برکت دوں، which can be وہ کسی نعمت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، پیور اور سالڈ ٹیچنگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. اٹ کین ٹیک اینی فارم. غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ دونوں میں ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کلیسیا سے علیحدہ نہیں ہو سکتی کہ ہم لیڈرشپ کو یہاں پر پیڈسٹل پر بٹھا دیں اور کلیسیا کو یہاں پر رکھیں. وہ کہتا ہے اٹس اے میوچول ریلیشن شپ. ہاں مجھے ایک کردار دے دیا گیا ہے نبھانے کے لیے، مجھے رسالت دی گئی ہے، بٹ ود اے اسپیسیفک پرپز. لیکن کیا ہے؟ ویئر ڈو آئی گیٹ مائی انرجی فرام؟ میں اپنی قوت، اپنی تحریک، اپنی موٹیویشن کہاں سے لیتا ہوں؟ وہ تم لوگوں کے ایمان سے مجھے ملتی ہے. تو جب میں تمہارے پاس آؤں گا، ابھی تو میں نے سنا ہے، جب تمہارے ایمان کو دیکھوں گا تو میں بھی مضبوط ہو جاؤں گا. اٹس اے میوچولی سمبیوٹک ریلیشن شپ. ایک دوسرے کے لیے بینیفیشل ریلیشن شپ ہوتا ہے لیڈرشپ اور کلیسیا کا. اور اے بھائیو، میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا
نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے، مگر آج تک رکا رہا۔ میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرضدار ہوں، پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں۔ کہتا ہے میں قرضدار ہوں، I am indebted۔ اگر خدا نے اپنی خوشخبری میرے حوالے کی ہے تو میں قرضدار ہوں کہ میں اس کو بلا تفریق، وہ کیا کہتا ہے، یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں، بلا تفریق میں اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور میں تمہیں پہنچانے کے لیے بھی حتی المقدور تیار ہوں۔ اس نے کہا میں غلام ہوں، یسوع مسیح کا غلام ہوں، یہ اس کا فضل ہے کہ مجھے رسالت ملی ہے، اور رسالت کے ساتھ مجھے خوشخبری سونپ دی گئی ہے، اینڈ دیٹ گڈ نیوز، وہ خوشخبری یسوع مسیح کی ذات اقدس سے متعلق ہے، اور اب مجھ پر یہ قرض ہے کہ میں اس خوشخبری کو سب تک پہنچاؤں۔ And that is the good news that you and I also have۔ ہمارے پاس بھی تو یہ خوشخبری ہے نا، اگر مسیح ہم میں ہے تو پھر ہم میں بھی تو یہ خوشخبری ہے۔ ہم کتنا قرضدار اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ہم بلا تفریق اسے کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو میں آج آپ کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں۔ It's going to be very exciting ahead۔ تو ساتھ رہیے گا، اگلے ہفتے ہم آگے بڑھیں گے رومیوں کے خط میں اور مزید برکت پائیں گے۔ تب تک خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔